आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ खोलें। पुराने अहदनामा में से यूना नबी की मार्फत लिखी गई किताब, उसका पहला बाब, पहली 5 आयात खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदाउन का कलाम यूना बिन हिमती पर नाज़िल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदाउन के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहाँ उसे तरसीस को जाने वाला जहाज़ मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज़ के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफ़ान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज़ तबाह हो जाए। तब मुला हरासान हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज़ में थी समंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज़ के अंदर पड़ा सो रहा था। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आप ख़ुद भी, मैं ईमान रखता हूँ कि आप बाइबल मुक़द्दस के तालिब इल्म हैं और बारहा आपने मुख्तलिफ़ खुदा के लोगों से इस विरद पर पैगामात सुने होंगे, ये मेरा यकीन है। आज जो खुदा के पाक रूह ने मेरी रहनुमाई की है, मैं वो सोच, वो ख्याल, वो सबक आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो लिखा है तरसीस जाने वाला जहाज़ मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ। यूना के पास सेहत थी क्योंकि मफलूज आदमी सफ़र नहीं कर सकता है, शदीद बीमार आदमी सफ़र नहीं कर सकता है, तो खुदा ने उसको तंदुरुस्ती, सेहत बख्शी थी। वो उस सेहत का इस्तेमाल खुदा के ख़िलाफ़ करता है। उसके पास पैसे हैं, जहाज़ में बैठने के लिए मांगना नहीं पड़ा, ज़ाहिर है किराया देकर उसके पास पैसे हैं। उस पैसे खुदा ने जो उसको दिए हैं उसका भी इस्तेमाल वो खुदा के ख़िलाफ़, खुदा की बगावत में इस्तेमाल करता है। और आज खुदा के कलाम में खुदा के पाक रूह ने जो मेरी रहनुमाई की है, हम ये सीखेंगे कि खुदा जो हमें वसाइल देता है, ताकत देता है, दौलत देता है, शोहरत देता है, काबिलियत देता है, इल्म देता है, ये सारे वसाइल जो खुदा की तरफ से हैं, उनका इस्तेमाल हम खुदा के ख़िलाफ़ कर रहे हैं या खुदा के मंसूबे और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे हैं। ये आज हमारा टॉपिक होगा और फिर इसके नताइज हम देखेंगे। जब हम खुदा के वसाइल को जो खुदा ने दिए हैं, उन वसाइल को अगर खुदा की बगावत में इस्तेमाल करते हैं तो आगे थोड़ी देर दूर चलकर आपकी ज़ाती ज़िंदगी हो, ख़ानदानी ज़िंदगी हो, कारोबारी ज़िंदगी हो, वो तूफ़ान का क्या हो जाएगी, शिकार हो जाएगी। और तब आपको सोचना होगा, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना सीखा है, खुद सोचना नहीं सीखा। और आज के इस विरद में हम ये भी सीखेंगे कि जब खुदा के बंदा यूना ने
خدا کے وسائل کو، صحت کو، پیسے کو خدا کے خلاف استعمال کیا، اور جب آگے طوفان برپا ہو گیا تو اس کی بڑی خوبی بھی ہے کہ اس نے اپنے گناہ کو کیا کر لیا؟ مان لیا. کہا کہ میں بحر و بر کے خالق و مالک کا کیا ہوں؟ باغی، مجھے پھینک دو، طوفان ختم ہو جائے گا. اور جو ہی پھینکا طوفان. تو آج کلام مقدس میں آئے ہم ترتیب کے ساتھ خدا کے کلام کو سیکھیں. میرے عزیزو، خدا کسی کی تباہی نہیں چاہتا. بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا کہ کوئی انسان گناہ میں مر جائے. پوری روئے زمین پر، کیونکہ خدا کی مخلوق ہے اور خدا سب سے پیار کرتا ہے، پوری دنیا سے پیار کرتا ہے، تمام مذاہب جو ہے ان سے پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ خدا کی بتائی ہوئی راہ کے مطابق وہ زندگی بسر کریں تاکہ وہ ابدی ہلاکت سے بچ جائیں. اور اسی لیے جب نینوا کے لوگوں کی بدی کا شور خدا تک پہنچا تو خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آگاہ کیا جائے، اور اس کام کے لیے خدا یونا کا انتخاب کرتا ہے، یونا نبی کا انتخاب کرتا ہے. اس کی بلاہٹ ہے، خدا اس کو کہتا ہے کہ تو جا اور ان کو بتا کہ نینوا برباد ہو جائے گا. در حقیقت مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کریں، اور اگر وہ توبہ کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، اور اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر واقعی کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. لیکن خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے نبی، خدا کے بندہ یونا نے خدا کا حکم ماننے کی بجائے خدا کے حکم سے بغاوت کر دی. اور اس میں وہ خدا نے جو اس کو وسائل دیے ہیں ان کا استعمال کرتا ہے. صحت کس نے دی؟ خدا نے. اگر ایک بندہ مفلوج ہو تو وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا ہے. ایک بندے کے پاس اگر دولت یا پیسہ نہیں ہے تو سفر کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن خدا نے اس کو صحت بھی دی ہے اور پیسے بھی دیے ہیں، کیونکہ دونوں کا استعمال کرتا ہے. صحت سے لکھا ہے وہ یافا میں پہنچا، آگے جہاز کے لیے پیسے چاہیے، اور لکھا ہے اس نے کرایہ دے کر جہاز میں بیٹھ گیا، مفتے میں نہیں بیٹھا. کاش وہ خدا کے وسائل کو خدا کے لیے استعمال کرتا، اپنی صحت کا اور اسی کرائے کا جو وہ جہاز میں بیٹھ گیا یہ دوسری طرف جانے کے لیے اس کو کیا کرتا؟ استعمال کرتا. اور خدا کا حکم جو ہے، جو بلاہٹ جو خدا نے اس کو بلایا ہے کہ اس کام کو وہ کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا ہے. اور جب وہ جہاز میں بیٹھ گیا ہے، دیکھیں کبھی کبھی خدا کے خلاف بھی ہم اپنے علم کو، طاقت کو، پاور کو، ڈگریوں کو، دیگر چیزوں کو خدا کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں تو تھوڑی دیر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم خدا کے خلاف ہیں. اور یونا کو بھی پتہ نہیں چلا، اور وہ اسی جنون میں جہاز میں بیٹھ گیا ہے. ابھی تک سب کچھ کیا ہے؟ سب کچھ نارمل ہے، حالات بھی نارمل ہیں، سب ٹھیک ہے. اور وہ سوچتا ہوگا نہیں حالات میرے حق میں ہیں، پیسے بھی ہیں، یہ بھی حالات حق میں ہیں، جہاز میں بیٹھ گیا یہ بھی حق میں ہے، ابھی تک سب کچھ ٹھیک ہے. اور وہ سوچتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہم اپنے وسائل کو، دولت کو، طاقت کو، علم کو، ڈگریوں کو ہم خدا کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ سب کچھ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حالات بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن ابھی تھوڑی دیر نہیں ہوئی تو ایک بڑی آندھی جو خدا کی طرف سے اس سمندر میں برپا ہوئی ہے، اور اب حالات ٹوٹلی اس کے کیا ہو گئے ہیں؟ خلاف ہو گئے ہیں. اس نے سوچا ہوگا کہ اب تو میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں، اب تو کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے، بس اب میں گیا. لیکن انسان ہے، نہیں جانتا
کہ خدا سے بھاگ کر ہم کہیں بھی جا. خدا کا بندہ زبور 139 زبور میں کہتا ہے اے خدا میں پنکھ لگا کر کہیں بھی اڑ جاؤں, سمندر پار کر جاؤں, پر وہاں بھی تو موجود ہے. تجھ سے بھاگ کر بندہ کدھر جائے گا؟ لیکن خدا کے بندہ یونا نے بھاگنے کی کوشش کی, لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آگے چل کر یہ عام موسمی طوفان نہیں تھا. یہ جو سمندر کے اندر اکثر طوفان آتے ہیں وہ نہیں تھا, بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند نے, لفظ لکھا ہے خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی. کیوں؟ کیونکہ یونا اپنی طاقت, اپنے وسائل, اپنی صحت, اپنے پیسے کا استعمال خدا کی مرضی کے خلاف کر رہا تھا. اس لیے سمندر میں جو طوفان ہے یہ نارمل نہیں تھا, یہ عام نہیں تھا, یہ خدا کی خاص قدرت کی وجہ سے تھا تاکہ بھاگنے والا بھاگ نہ جائے. خدا کے کلام میں ہم پیدائش کی کتاب اس کے 11ویں باب میں پڑھتے ہیں, جب نوح کے دور میں سیلاب آیا, ساری دنیا ختم ہو گئی, تو خدا نے نوح اور اس کے بچوں کو کیا دی؟ برکت دی, اور برکت کے ساتھ کہا کہ کیا کرو, بار بار ہو جاؤ اور بڑھو اور ساری زمین پر کیا کر جو پھیل جاؤ. تو خدا کی مرضی, خدا کا پلان یہ ہے, لیکن ان لوگوں نے اپنے وسائل کو خدا کے خلاف استعمال کیا. سب سے بڑی بات ان سب کا اتحاد تھا, یہ ایک تھے, ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے تھے, ایک دوسرے کی بات کو مانتے تھے, اور پھر اور بات کہ ان کے پاس اینٹیں ہیں, ان کے پاس گارا ہے, وسائل ہیں, اتحاد ہے, محبت ہے, لیکن یہ سب کچھ خدا کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اور جب خدا نے آسمان سے دیکھا کہ یہ اپنے وسائل کو میرے منصوبے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, تو خدا نے ان کی زبانوں میں کیا ڈال دیا؟ اختلاف ڈال دیا. ہوا وہی جو خدا کی مرضی تھی. خدا نے کہا تھا ساری زمین پر کیا کرو, پھیل جاؤ, اور جب خدا نے ان مداخلت کر کے ان میں زبانوں میں اختلاف ڈالا تو وہ روئے زمین پر کیا ہو گئے؟ پرگندہ ہو گئے. کیونکہ وہ ان کے پاس جو وسائل تھے خدا نے دیا, اتحاد تھا, محبت تھی, اینٹیں تھی, گارا تھا, یہ سب کچھ خدا کے خلاف استعمال کر رہے تھے. اور تب کیا آ گیا؟ ان کی محبت کے اندر طوفان برپا ہو گیا. وہی لوگ جو پہلے ایک دوسرے کی سمجھتے تھے ابھی بات سمجھ ہی نہیں رہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں بائبل مقدس میں کہ ان کا اتحاد بھی تھا, وسائل بھی تھے, لیکن ان کا استعمال کس کے خلاف تھا؟ ذرا بولیں, کس کے خلاف تھا؟ خدا کے. تبھی آگے جا کر ان کے اندر اختلاف آ گئے. یونا اپنے وسائل کو خدا کے خلاف استعمال کرتا ہے, آگے طوفان برپا ہو گیا, اور اس طوفان کو کوئی روک نہیں سکتا جس کو خدا برپا کرے. آگے چل کر آپ دیکھیں بائبل مقدس میں تو خدا کے کلام میں ہم سلیمان کے بارے میں پڑھتے ہیں. خدا داؤد سے محبت کرتا تھا, اور جب وہ بیٹا جو بیت شبع سے پہلے تھا مر گیا, فوت ہو گیا, تو خدا نے اسے دلاسا دیا کہ میں اسی میں سے تجھے اور بیٹا دے دوں گا, اس کا نام یدیدیہ ہوگا, جس کا مطلب ہے خدا کا پیارا. لیکن اس خدا کے پیارے کو خدا نے وسائل دیے, دولت دی, عزت دی, عقل دی, ایک طاقتور بادشاہ بنا دیا, لیکن اس نے بھی خدا کے دیے ہوئے وسائل کو خدا کے کیا کیا؟ خلاف استعمال کیا. خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے منع کیا تھا کہ غیر
कौम की लड़कियों से शादी ना करना, लेकिन इसके पास दौलत ताकत सब कुछ है, ये खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हुए 700 शहजादियां जो गैर कौम की थी उनको अपनी बीवियां बना लिया। फिर खुदा का मंसूबा जो खुदा यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 19 बाब में बताया कि खुदा का मंसूबा ये था, एक मर्द एक औरत, ये खुदा का मंसूबा था, अब भी है, लेकिन इस मंसूबे की भी धज्जियां उड़ा दी। 1000 बीवियां कर ली। एक वाइफ से ये मुतमिन नहीं है और इसलिए ये गैर मुतमिन है और इसने 1000 बीवियां कर ली। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि खुदा ने उसको ताकत इसलिए नहीं दी थी, दौलत इसलिए नहीं दी थी, पावर इसलिए नहीं दी थी, चारों तरफ अमन इसलिए नहीं बख्शा था कि वो उसका इस्तेमाल करके खुदा के खिलाफ इस्तेमाल करे। ये तो सब कुछ खुदा ने एंजॉय करने के लिए दिया था कि अपनी दौलत को ताकत को एंजॉय करे, लेकिन वो उन वसाइल को खुदा के खिलाफ जब इस्तेमाल करता है, गो आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो उसके बाप की खातिर खुदा ने उसको जिल्लत नहीं आने दी, लेकिन जो ही ये काम उसने किया फिर आगे बुत परस्ती करने लगा। तो लिखा है बाइबल मुकद्दस में, गौर से पढ़िएगा। जो लोग सोचते हैं बेशक खुदा ने माफ कर दिया, उसको जीते जी बादशाह रहने दिया, लेकिन लिखा है खुदा उससे नाराज हो गया और नाराज होने के बाद खुदा ने बिन हदद को दुश्मन बना दिया, फिर एक और दुश्मन बना दिया, फिर नौकर को बगावत पर आमादा कर दिया। यानी गोया जब उसने खुदा के दिए हुए इख्तियारात को, ताकत को, दौलत को खुदा के खिलाफ इस्तेमाल किया तो उसके बाद मौत तक बेचैन रहा, टॉर्चर रहा दुश्मनों का और दीगर तरह से। हम भूल जाते हैं कि गुनाह के कॉन्सिक्वेंस को मिटाया नहीं जा सकता है। उसकी जाती जिंदगी में बेचैनी और इज़्तिराब आ गया, उसकी सल्तनत में उसके खिलाफ दुश्मन उठ खड़े हुए जो पहले नहीं थे। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा के दिए हुए वसाइल, दौलत, ताकत, काबिलियत, इल्म, जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया है, सवाल ये है कि आप उसका इस्तेमाल खुदा के जलाल के लिए, खुदा की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं या उसको खुदा के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और जब आप खुदा के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इंतजार करें कि आगे चलकर आपका रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा, आगे चलकर आपकी जिंदगी में तूफान बरपा होगा, जिस तूफान को कोई भी आपका साथी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, उस तूफान को जिसको खुदा ने बरपा किया है, आपकी कोई मदद कर ना सकेगा। तो आए आज इस मैसेज से जो सबक सीखते हैं वो मैं और आप सीखें। पहली बात कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत ताकतवर बादशाह की तरह या लोगों की तरह हो। बेशक नॉर्मल हैसियत से भी कुछ ना कुछ खुदा ने आपको दिया है, शायद ताकत दी हो, आप किसी अदारे के सरबराह हो, आप घर के सरबराह हो, आपके पास पावर हो, आपने उसको कैसे यूज किया है। खुदा ने आपको दौलत दी थी, दी है, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। आप सोचते हैं मुझे कौन पूछने वाला है, मैं कमाती हूं, मैं कमाता हूं। आप देखें कभी कभी घरों के अंदर बीवियां ये कहती हैं भाई मैं कमाती हूं पैसे, मेरा मन चाहे जैसे मैं करूं। कई शौहर कहते हैं भाई मेरा जो मन चाहे मैं करूं। करो जी, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, ये बात याद रखो कि आप नौकरी करते हो तो ये भी
اوپر والے کی قدرت ہے، ورنہ آپ کو موت تک چارپائی پر کیا کرے، لٹا دے۔ اور آپ جو گھمنڈ کرتے ہو اپنی نوکری کا، اپنے پیسوں کا، اپنی سیلری، یہ خدا کی قدرت ہے کہ آپ کو وہ ڈیوٹی پر جانے دے رہا ہے۔ اگر خدا نہ چاہے تو آپ ایک دن بھی نوکری نہیں کر سکتے۔ دن میں کتنے حادثے ہوتے ہیں، چارپائی پر پڑھنا تو اور کی بات ہے، کتنے حادثے ہوتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، دردناک۔ اس لیے آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ آج بہت سارے لوگ اپنے پیسے، اپنی طاقت، اپنی قابلیت، اپنے علم کا استعمال خدا کے خلاف کر رہے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں سب ٹھیک ہے، ابھی کوئی طوفان نہیں آیا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، تھوڑی دیر آپ آگے جائیں گے تو پھر آپ کی ذاتی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں اور کاروبار کی زندگی میں طوفان برپا ہوگا جس کو کوئی آپ کا دوست روک نہیں سکے گا۔ اس کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ جب اس نے بتایا میں خدا کا باغی ہوں، ملا ڈر گئے، کوشش کی کہ اس کو سمندر میں نہ پھینکے، طوفان رک جائے۔ جتنی وہ زیادہ کوشش کر رہے تھے طوفان اتنا ہی زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جو طوفان خدا نے برپا کیا ہے آپ کی ذاتی زندگی میں، میاں بیوی کی زندگی میں، خاندانی زندگی میں اور کاروباری زندگی میں، جو شخص آپ کی مدد کرے گا وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، کیونکہ آپ خدا کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اور اس بغاوت میں جو ساتھ دے گا اس کا بھی کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے آج پہلا لیسن ہے، سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، دیانتداری کے ساتھ آج میں چیک کروں، آپ چیک کریں کہ خدا نے مجھے جو دولت دی ہے، خدا نے مجھے جو لیاقت دی ہے، قابلیت دی ہے، پاور دی ہے، میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں تو کیا میں اس طاقت کو، اس دولت کو، اس علم کو خدا کے منصوبے کے مطابق استعمال کر رہا ہوں یا خدا کی بغاوت میں استعمال کر رہا ہوں۔ اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، جب ہم پریئر کریں گے اس پیغام کے خاتمے پر تو میں موقع دوں گا، کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا بچہ ہو کہ آج تک جو اس نے دولت خدا نے دی ہے، اب نوکری اگر گورنمنٹ لگ گئے ہیں یا پرائیویٹ لگ گئے ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ گورنمنٹ نوکری بھی نہیں رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی پکی نوکری ہوتی ہے، یہ پکی شکی نہیں ہوتی ہے، آپ زندہ رہیں گے تو پکی ہے نا، اب زندہ ہی نہیں رہیں گے تو پکی کہاں سے آگے، تو یہ کچی ہے، اس کو پکی نہ سمجھے کہ آپ جو من ماتی کرتے جائیں تنخواہ ملے گی، اب زندہ نہیں ہوں گے تو پھر پینشن ملے گی، تنخواہ نہیں ملے گی، اور وہ بھی آپ کے بچوں کو ملے گی، آپ تو ہوں گے ہی نہیں۔ اس لیے آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، باغور اپنے آپ کو چیک کرے، خدا نے مجھے جو دولت دی میں نے اس کا استعمال خدا کے خلاف کیا یا خدا کی مرضی کے مطابق کیا، خدا نے مجھے جو صحت دی میں نے اس کا استعمال خدا کے خلاف کیا یا خدا کی مرضی کے مطابق کیا، خدا نے مجھے جو پاور دی میں نے اس کا استعمال خدا کی مرضی کے مطابق کیا یا خدا کے خلاف کیا، خدا نے جو مجھے علم دیا، ڈگریاں دی، میں نے اس کا استعمال خدا کے منصوبے کے مطابق کیا یا اس کے خلاف کیا۔ تو پہلی بات تو ماننے کی بات ہے۔ دیکھو جہاں تک یونا کا رویہ ہے، یہ دیکھے کہ مثبت بات بھی ہے، خوبی بھی، ہر بندے کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ کیا خوبی ہے اس کے اندر؟ اس نے اپنے گناہ کو، ہم اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں،
گناہ ماننے میں بھی دلیر آدمی اپنے گناہ مانتا ہے، بزدل آدمی گناہ نہیں مانتا. لوگ کہتے ہیں دلیر آدمی اپنے گناہ مان لیتے. کبھی کبھی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں نا تو کئی لوگ، مجھے تو نظر آتا ہے کئی اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کئی ادھر ہی رکھتے ہیں، صرف بات سب کو نظر آتے ہیں. وہ پچھلے والے نے دیکھ لیا وہ تو کنی گناہ گار ہے، تو بھی سارے ہی گناہ گار ہیں، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے یہاں. ہم اپنا گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یونا نے جب انہوں نے کہا تو بھی اپنے دیوتا کو پکار، تو وہ تو سوچتا ہے میں اپنے دیوتا کو کیا پکاروں، میں تو اپنے خدا کا باغی ہوں. میں نے تو اپنی صحت کو، جو پیسے تھے اس کا استعمال خدا کی بغاوت میں کیا ہے. میں اپنے خدا کو کیا پکاروں، میں اپنے خدا کا باغی ہوں. بس مجھے پھینک دو سب ٹھیک ہو جائے گا. اور جو ہی پھینکا سب ٹھیک ہو گیا. آج کتنے لوگ ہیں جو دلیر ہیں. بزدل آدمی اپنے گناہ کا اقرار بھی نہیں کرتا. بزدل آدمی کے اندر یہ جرت نہیں ہے. دلیر آدمی ہیں جو اپنے گناہ کا برملا کیا کر لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں. اس نے مان لیا. یہ ملاحوں کو کیا پتا تھا یہ بحر و بر کا باغی ہے، خالق کا باغی ہے؟ ان کو پتا تھا؟ بھائی نہیں پتا تھا. بس روتے رہتے، کرتے رہتے، بولتا چلو بھائی ٹھیک ہے. وہ ٹوٹی پھوٹی دعا کر لیتا بس ان کو دکھانے کے لیے. لیکن اس نے کہا نہیں، یہ طوفان تمہاری وجہ سے نہیں ہے، یہ طوفان میری وجہ سے، تم میری وجہ سے پریشان ہو. آج کوئی ہے باپ جو کہے کہ یہ گھر کے اندر جو طوفان ہے میری وجہ سے ہے؟ کوئی ہے ماں جو گھر کے اندر طوفان کو کہے یہ طوفان میری وجہ سے ہے؟ کوئی ہے بیٹی، کوئی بیٹا جو کہے طوفان میری وجہ سے ہے؟ آج ہمارے گھروں کا جو ستیہ ناس ہے اس میں بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کو ماننے والے نہیں ہیں. ہم رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جائیں ہم اپنے گناہ کو مانتے ہی نہیں. خدا کا بندہ بزرگ داؤد کہتا ہے اے خدا میں نے تیرا گناہ کیا ہے. خدا کے نبی نے نشاندہی کروائی، اس نے مان لیا اے خدا میں نے تیرا گناہ کیا ہے. آج ہماری اس نواجی زندگیوں میں، گھریلو زندگی میں، کاروباری زندگی میں جو طوفان ہے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ باپ، نہ ماں، نہ بچے. پادریوں کی دعاؤں سے طوفان نہیں تھمیں گے جب تک آپ اپنے گناہ کو کیا نہ کرے، قبول کرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذاتی زندگی میں جو بے چینی اور طوفان ہے وہ ختم ہو جائے تو اپنے گناہ کا اقرار کریں. خاندانی زندگی میں طوفان ختم ہو جائے، گناہ کا اقرار کریں. کاروباری زندگی میں طوفان ہے، گناہ کا اقرار کریں. یونا کی وجہ سے پورا جہاز کیا ہو رہا تھا؟ تباہ. تو آج تو لوگ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. آج تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ جہاز میری وجہ سے تباہ ہو رہا ہے تو کہتا ٹھیک ہے میں تو مروں گا، آپ سب کو بھی ساتھ لے کر مروں گا. واہ، یہ جواں مردی ہے، اس کو بہادری کہتے ہیں. بزدل انسان ہوتا ہے جو اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتا ہے. اور یونا بغاوت میں بھی دلیر ہے، گناہ کا اقرار کرنے میں بھی دلیر ہے. آئیں آج ہم یونا کی طرح دلیر بنے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا جہاز تباہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا گھر برباد ہو جائے. دلیری کریں. بحثیت باپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بغاوت اور گناہ کی وجہ سے پورا خاندان تباہ ہونے والا ہے تو برملا اپنے گناہ کا اقرار کریں. بحثیت ماں، بچے آپ سمجھتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے ایسا ہے تو آپ اپنے گناہ کا اقرار کریں. یقیناً ہمارا خدا گناہ معاف کرنے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے.
کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اس کا اقرار کر کے اس کو ترک کر دیتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ یہ رحمت گناہ کو چھوڑے بغیر نہیں ہوگی، آپ کو گناہ کو چھوڑنا ہوگا تب رحمت ہوگی، ورنہ یہ طوفان ختم نہیں ہوں گے۔ آئیں آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ اس ورد سے سیکھیں کہ خدا جو ہمیں دولت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم انجوائے کریں، اور ان چیزوں سے لطف اندوز ہونا گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ ہم ان کو گناہ کے لیے استعمال نہ کریں۔ دولت کو آپ گناہ کے لیے استعمال نہ کریں، خدا کی بغاوت میں استعمال نہ کریں، صحت کو آپ بدی کے لیے اور خدا کی بغاوت میں استعمال نہ کریں، پاور آپ کے پاس بہت آ جاتی ہے، اس کو خدا کے خلاف استعمال نہ کریں تو بری نہیں ہے۔ خدا کے جو وسائل آپ کو دیے ہیں یہ برے نہیں ہیں، آپ ان کا استعمال خدا کی مرضی کے مطابق کریں، یہ آپ کے لیے بھی برکت کا باعث، دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث ہے۔ لیکن اگر آپ خدا کے دیے ہوئے وسائل کا استعمال خدا کے خلاف کریں گے تو آگے آپ کو طوفان ملے گا، ایسا طوفان جسے نہ آپ تھما سکیں گے نہ آپ کا کوئی دوست اسے تھما سکے گا۔ جس نے طوفان کو برپا ہونے دیا ہے صرف اسی کو قدرت حاصل ہے کہ وہ اس طوفان کو کیا کرے، ختم کر دے۔ آئیں آج آپ محسوس کریں اپنے اندر، اگر آپ کی زندگیوں میں، ہم ذاتی طور پر بہت اچھی طرح جانتے ہیں کئی لوگوں کی اپنی ذاتی زندگی میں طوفان ہوتا ہے، بے چینی، اضطرابی، نیند نہیں آتی، سوچتے رہتے ہیں، پریشانی، یہ طوفان ہے۔ خاندانی زندگی میں ایسا ہے۔ تو آئے آپ خود سوچیں اور آج برملا اپنے گناہ کا اقرار کریں تاکہ آپ کے طوفان تھم جائیں اور آپ ایک اچھی اور مطمئن زندگی بسر کر سکیں۔ آمین۔ چیک کریں اپنے آپ کو، اور اگر آج کے کلام کی روشنی میں آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ نے اپنی صحت کا، آپ نے پیسے اور دولت کا، آپ نے اپنی پاور اور طاقت کا، اپنے علم کا، ڈگریوں کا استعمال خدا کے خلاف کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، کاروباری زندگی میں طوفان ہے، تو آج موقع ہے کہ اپنے گناہ کو مان لیں اور پھر اسے ترک کریں تاکہ وہ طوفان جو آپ کی ذاتی زندگی، خاندانی زندگی میں برپا ہیں وہ موقوف ہو جائے، اور یہ صرف خدا موقوف کر سکتا ہے۔ میں چند لمحے دوں گا، سب آنکھیں بند کر کے دعا کریں، خدا کے ساتھ بات کریں۔ جب تک آپ سرکشی کرتے رہیں گے آپ خود بھی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، اپنے پورے گھرانے کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ اگر آپ اپنے گھرانے کو بچانا چاہتے ہیں اور خود بھی بچنا چاہتے ہیں تو معافی مانگیں، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں اور خدا کے خلاف بغاوت نہ کریں، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے تم مجھ سے بغاوت کر کے کیوں اور مار کھاؤ گے۔ آئیں وہ لوگ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وسائل کو خدا کے خلاف یا خدا کے حق میں نہیں کیا، وہ اپنا دائنا ہاتھ اوپر اٹھا سکتے ہیں تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ سب اپنی آنکھیں بند کریں، کوئی بھی شخص اپنی آنکھیں نہ کھولے، صرف وہ لوگ جنہوں نے آج اس کلام کو سیکھا ہے اور اس کلام پر پورا نہیں اترتے، انہوں نے خدا کے دیے ہوئے وسائل کا استعمال خدا کے حق میں نہیں کیا ہے، وہ اپنا دائنا ہاتھ اوپر کر سکتے ہیں اور خدا کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کر سکتے ہیں، اور بے شک ہمارا خدا معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے زندہ اور پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت پیغام کے لیے
جو آج تو نے ہمیں دیا کہ ہماری ذاتی زندگی میں تو طوفان، خاندانی زندگی میں طوفان اس لیے برپا ہیں کہ ہم اپنی طاقت کو، اپنے پیسے کو، صحت کو جو تو نے ہمیں دیے ہیں اس کا استعمال تیرے خلاف کرتے ہیں۔ اے زندہ پاک خدا، جن تمام لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، اے زندہ پاک خدا تو ان پر رحم کر اور یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان کی خطاؤں کو معاف کر اور ان کی زندگیوں میں، خاندان میں برپا طوفان اسی وقت تھم جائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے طوفان تھم جائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان کی خطائیں معاف ہو جائیں۔ رحم کر، رحم کر، رحم کر، مسیح یسوع کے عظیم نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔